अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। वैसे प्रोग्राम के आगाज़ में ना मुझे एहसास हो रहा है कि आज हसीना वाजिद और भारत के लिए बड़ा तकलीफ दे दिन है। 13 साल के तवील वक्फे के बाद पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा बांग्लादेश में है। बांग्लादेश पाकिस्तान के करीब आ रहा है। दोनों मुल्कों के सिफारती और सरकारी पासपोर्ट के हामिल अफसरान और हुक्काम बगैर किसी वीज़े के एक दूसरे के मुल्क का दौरा कर सकेंगे। दूसरी तरफ हुकूमती इत्तेहादी अब ये इंतखाबी मैदान में भी इत्तेहादी नजर आएंगे। 9 मई के फैसलों के नतीजे में खाली होने वाली नशिस्तों पर मिलकर ज़िमनी इलेक्शन का मार्का सजाएंगे। 2024 इलेक्शन में जिन सीट्स पर लीगी उम्मीदवार थे दूसरे नंबर पर, वहाँ नून लीग, और जिन नशिस्तों पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रनर अप थी, वहाँ पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार मैदान में उतरेगा। मिलकर वो ज़िमनी इंतखाबात लड़ेंगे। जहाँ पीपल्स पार्टी का रनर अप कोई कैंडिडेट था वो इलेक्शन लड़ेगा। जहाँ पर PMLN का रनर अप कैंडिडेट है, वो कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली है, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसकी मददगार होगी। इसी फार्मूले को हम पहले भी लेके चले हैं। ज़िमनी इलेक्शंस के अंदर सेनेट में, कौमी असम्बली में, हर जगह के ऊपर एक दूसरे के इत्तेहादी हैं। ये ज़िमनी इलेक्शन जो है वो हम कामयाबी उसमें हासिल करेंगे। नाज़रीन, जो तफसीलात आ रही हैं सामने, उनके मुताबिक कौमी असम्बली के 6 और सूबाई असम्बली के 3 हलकों में मुश्तरका उम्मीदवार सामने लाए जाएंगे। इस फार्मूले के तहत 8 हलकों में मुस्लिम लीग नून और 1 हलके में पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार होगा। हुकूमत PTI के साथ इंतखाबी मैदान में मुकाबले के साथ साथ मुज़ाकरात की मेज़ पर भी 1-on-1 बातचीत चाहती है, जिसके लिए वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर ने एक बार फिर PTI की जानिब मुज़ाकरात का हाथ बढ़ाया है। राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि जमहूरियत डायलॉग से आगे बढ़ती है, डेडलॉक से नहीं। साथ ही उन्होंने 27वीं तरमीम और नए सूबों की बातों को भी गैर संजीदा करार दिया है। जमहूरियत जो है वो डायलॉग से आगे बढ़ती है, डेडलॉक से आगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने मिसाक के इस्तेहकाम पाकिस्तान का जो है वो उन्वान दिया है उसको, और उसी में जो है वो मुआशी इस्तेहकाम भी है, उसी में सियासी इस्तेहकाम भी है। ये इस्तेहकाम जो है ये टेबल पे बैठ के होगा। तो हुकूमत कितनी संजीदा है 27वीं आईनी तरमीम में, और नए सूबों का क़याम का क्या मामला है जिसे पीपल्स पार्टी? हुकूमत जो है मुकम्मल इसके ऊपर गैर संजीदा है। लेकिन मामला ये है कि जब कोई खबर नहीं हो तो फिर इससे कोई खबरें जो है ना वो चलाई जाती हैं ताकि कारोबार जो है वो चलता रहे। अब अगर मैं PTI की बात करती हूँ तो ये ना हुकूमत के साथ बैठने के लिए तैयार हैं और ना ही अपने लिए कोई सियासी स्पेस हासिल करने में कामयाब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। 9 मई के केसेस में इमरान खान के दूसरे भांजे शेर शाह खान को भी आज लाहौर की मकामी अदालत ने 5 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले किया है। जो मुलजिम के वकील हैं सलमान अकरम राजा, उन्होंने समाअत के दौरान मौक़िफ़ अपनाया कि जिस केस में शेर शाह खान को गिरफ्तार किया गया है, इस केस में मुलजिम की वालिदा अलीमा खान बेगुनाह साबित हो चुकी हैं, लिहाजा मुकदमे को खारिज करते हुए मुलजिम को रिहा किया जाए। उन्होंने इस पर दलाइल भी दिए और कहा कि 2 दिन पहले मुलजिम के भाई शारेस को घर से गिरफ्तार करके 27 महीनों बाद 9 मई के मुकदमे में नामजद किया गया है। ये सिर्फ और सिर्फ इंतकामी कार्रवाई है। शेर शाह की 9 मई की एक वीडियो भी सामने आई है नाज़रीन, जिसमें उन्हें जिना हाउस के बाहर अपने कज़न हसन नियाज़ी के साथ देखा जा सकता है। हसन नियाज़ी को इसी केस में 10 साल कैद की सज़ा सुनाई जा चुकी है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक शेर शाह 9 मई के बाद रूपोश हुए और फिर लंदन फरार हो गए थे, जिन्हें पाकिस्तान वापस आने पर गिरफ्तार किया गया है। शेर शाह खान की जाए वक़ुआ पर मौजूदगी के मुस्तनद शवाहिद वीडियो और रिकॉर्ड की सूरत में पुलिस के पास मौजूद हैं। अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू की इमरान खान की बहन अलीमा खान साहिबा ने। उन्होंने कहा कि उन्हें पैगाम दिया गया है कि अब उनकी बारी है और जल्द उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। अलीमा खान के साहबजादों की गिरफ्तारी के बाद PTI से मुंसलिक सोशल मीडिया अकाउंट से शेर अफजल मरवत के खिलाफ मुहिम का आगाज करते हुए उन्हें गिरफ्तारियों का जिम्मेदार करार दिया है, जिस पर शेर अफजल मरवत ने भी सोशल मीडिया मुहिम चलाने वालों के खिलाफ तबले जंग बजा दिया है, ऐलान जंग कर दिया है। एक्स पर पैगाम लिखते हुए शेर अफजल मरवत का कहना था कि वो बेबुनियाद इल्जामात के सामने झुकने वाले नहीं हैं। कुछ अफराद के बारे में जानबूझकर खामोशी इख्तियार की, लेकिन याद रखें इनमें से बाज़ को ज़रूर अदालतों में घसीटूंगा। मेरी कभी ख्वाहिश नहीं थी कि तुम्हारे खिलाफ लड़ूं, लेकिन तुमने मुझे इसके सिवा कोई रास्ता मेरे लिए नहीं छोड़ा है। साथ साथ मैं आपको पैगाम भी एक्स पर दिखा रही हूँ। प्रोग्राम में मेरे साथ ही मौजूद हैं जो मरवत साहब ने की है उस पर मज़ीद बात करने के लिए मेरे इंतहाई मौजूद मेहमान हैं, सीनियर सियासतदान हैं, रुकन कौमी असम्बली हैं शेर अफजल मरवत साहब स्टूडियो में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। मैं आपकी बेहद शुक्रगुजार हूँ मरवत साहब। आज आपने खुद भी बताया था कि आज आप कुछ अहम इंकशाफात जो है वो मेरे प्रोग्राम में करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि आज मैंने आपको इंट्रोड्यूस करवाते हुए एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रुकन नहीं कहा, तो आप इस पर नाराज़ तो नहीं हुए सर? बहुत शुक्रिया। मदऊ करने का
پہلی دفعہ یہ بات اور ابتدا ہی میں کہہ رہا ہوں جی کہ مجھے ہمیشہ دکھ ہوتا تھا جب کوئی کہتا تھا کہ جی سابقہ لیڈر پاکستان تحریک انصاف، لیکن یہ جو 3-4 ایام سے جس انداز میں انہوں نے گالم گلوچ کی پی ٹی آئی سوشل میڈیا ٹیم نے، آپ یقین کریں کہ میں اب اس نہج پہ پہنچ چکا ہوں. پہلے انہوں نے نکالا تھا اور اب میں اس مقام پہ پہنچا ہوں کہ دل کرتا ہے کہ اناؤنس کر ہی دوں کہ اب میں بھی آپ کو خدا حافظ کہتا ہوں. صرف ایک چیز جو آڑے ہیں اس وقت وہ ہیں پارٹی کے اندر میرے چند مخلص دوست، اور باقی جو ہیں میرا اب جو ہیں یعنی ذاتی طور پہ مجھے پی ٹی آئی کا سابقہ لیڈر کہنا یا لیڈر کہنا اب مجھے چندہ فرق نہیں پڑتا ہے. اور شاید یہ پہلی دفعہ میں کہہ رہا ہوں، میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ آپ لوگوں نے مجھے نکال کے ظلم کیا، لیکن اب جو سوشل میڈیا نے میرے ساتھ کیا تو آپ کہہ رہے ہیں کہ صحیح نکالا. اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پہلے آپ نے نکالا تھا، شاید لگتا یہ ہے کہ میرے آپ کو چھوڑنے کا وقت ہوا ہے. سر یہ سوشل میڈیا کے حوالے سے آپ سب سے زیادہ جو پچھلے 3-4 دنوں کی آپ بات کر رہے ہیں جو زیادہ تکلیف میں وہ سوشل میڈیا کی وجہ سے، تو یہ جو الزام تراشیوں کا سلسلہ شروع ہوا کیونکہ آپ نے ایک بات کی تھی، پھر اس کے بعد ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جہاں خان صاحب کی 8 مقدمات میں ان کو ضمانت ہوتی ہے، دوسری طرف حلیمہ خان صاحبہ کے بیٹوں کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، پھر اس پر بات آپ کے حوالے سے ہو رہی ہوتی ہے مسلسل سوشل میڈیا پر کہ کچھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کی خواہش پر یہ گرفتاری عمل میں آئی ہے، کچھ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے نشاندہی کی تھی. انفیکٹ پرسوں تک بھی آپ یہ بات کر رہے تھے کہ جس بیٹے کو گرفتار کیا گیا وہ یہ بیٹا ہے ہی نہیں جو ویڈیو میں موجود ہے یا جو ان تمام مقدمات میں یا واقعات میں ملوث ہے. تو سوشل میڈیا کی وجہ سے کیوں نکالے سے صحیح نکالنے تک کا فیصلہ کیا ہے آپ نے؟ پاکستان تحریک انصاف کے لیے سوشل میڈیا جس پہ بہت سارے بے وقوف ہو آج تک یہ دعویٰ کرتے رہے کہ یہ خان کے واریئرز ہیں، لیکن گزشتہ 2-2.5 سالوں میں پاکستان تحریک انصاف کو اس سوشل میڈیا نے جتنے نقصانات دیے ہیں، جتنا ڈیمیج کیا ہے، خان اگر آج پابند سلاسل ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے لیڈر جو ہیں اگر آج چھپے ہوئے ہیں، آدھی قیادت اگر کے پی میں ہیں، اگر پاکستان تحریک انصاف کے لیڈرز آج بھی جیلوں میں ہیں اور ریاست کی طرف سے فسطائیت کا شکار ہیں، تو اس کی سب سے زیادہ ذمہ دار جو ہیں وہ سوشل میڈیا ہے. اور میں آپ کو عرض کروں صرف یہ نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کی اس میڈیا نے جو ہے پی ٹی آئی کا پیغام پہنچایا ہے، اس میں وہ لوگ شامل ہیں جیسے ایدر مہدی، جیسے عادل راجہ، جیسے ڈاکٹر معید پیرزادہ، جیسے شہباز گل، جیسے عمران ریاض اور جیسے مشوانی اور جبران الیاس. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہر اس ٹویٹ کی حمایت کی، اس کو سپورٹ کیا، اس کو پروموٹ کیا جس میں جرنیلوں کو گالیاں دی جاتی تھی، جس میں ان کے میمز بنتے تھے، جن میں ان کی حیت شکل تبدیل ہوتی تھی، جس میں آرمی کو گالیاں دی جاتی تھی. اور اگر آپ دیکھیں نا آرمی چیف جب گئے نیو یارک تو تب بھی وہ سوشل میڈیا کی بات کرتے ہیں، پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا کی. جب وہ برسلز میں تھے تو اس وقت بھی ڈی جی آئی ایس پی آر کی کوئی پریس کانفرنس اٹھا دے تو یہ پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا کی بات ہوتی ہے. حتیٰ کہ یہ جو جنگ تھی ابھی انڈیا کے ساتھ، اس جنگ میں بھی چند لوگوں نے جو بدقسمتی سے پی ٹی آئی کے ساتھ، جیسے ڈاکٹر معید پیرزادہ ہیں جو انہوں نے ویڈیو شیئر کی. اب یہ چاہے کچھ بھی کہے وہ جناب علی تالیاں بجاتا ہے، واہ واہ کرتا ہے، سپورٹ کرتا ہے. ہر ایک جو لائک ہوتی ہیں اس کی اگر آپ پروفائل پہ جائیں گے تو پیچھے عمران خان کی تصویر لگی ہوتی ہے. پیغام کیا جاتا ہے؟ پی ٹی آئی آرگنائزڈ کیمپین چلا رہی ہے. اور اس حوالے سے 2 سال سے میں آواز اٹھا رہا ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ آج تک پی ٹی آئی نے ان لوگوں سے اپنے آپ کو علیحدہ کیوں نہیں کیا؟ جو لوگ فوج کو گالیاں دیتے ہیں ان کو علم تو نہیں ہے نا، وہ کثرت خان سے پوری ہوتی ہیں اور پی ٹی آئی سے پوری ہوتی ہے. ان لوگوں نے اپنے ورکرز کو، اپنی پارٹی کو ان کے ساتھ اپنے آپ کو ڈیسوسیٹ کرنے کا اعلان کیوں نہیں کیا؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ ہمارے لوگ نہیں ہے
تو پھر بتا دے قوم کو کہ جی یہ ہمارے نہیں ہے، یہ کوئی غدار ہے. مرزا صاحب، جن لوگوں کو آپ بے نقاب کرنے کی بات کر رہے ہیں وہ یہی لوگ ہیں. آپ شہباز گل کی بات کر رہے ہیں، آپ معید پیرزادہ کی، اب حیدر مہدی، عادل، یہ لوگ ہیں وہ جن کو آپ بے نقاب کرنے کی بات کر رہے ہیں؟ میں صرف یہ نہیں ہے، یہ لوگ تو کب سے یہ کام کرتے آئے ہیں. میں تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو لوگ وابستگی کا دعویٰ کرتے ہیں سوشل میڈیا میں، انہوں نے پارٹی کی بینڈ بجائی ہوئی ہے. ان کے افعال کی وجہ سے پارٹی آج بیٹھ چکی ہے. یہ بلی کرتے ہیں، یہ پیسے ٹکتے ہیں پی ٹی آئی کے قیادت سے یہاں پاکستان میں بیٹھ کے، ورنہ غدار بنا دیں گے. انہوں نے، آپ دیکھیں نا، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ وابستگی کرنے والی ان سوشل میڈیا نے گزشتہ 1.5 سال سے کس کو تختہ مشق بنایا ہوا ہے؟ ان میں ایک چیز کامن ہے، انہوں نے خیبر پختونخوا کی پی ٹی آئی کی قیادت کو جو مشق بنایا ہوا ہے. ہر علی امین گنڈاپور صاحب ہیں، آپ ہیں، بیرسٹر گوہر بھی اس سے گزرے ہیں، علی محمد خان بھی اس سے گزرے ہیں، شاندانہ گلزار بھی گزری، اسد قیصر بھی گزرے اس سے، اسد قیصر ہیں. باقی خیر ہیں پنجاب کے لیے. کبھی انہوں نے سوال نہیں اٹھایا کہ جی 1 سال سے زیادہ ٹائم ہو گیا سلمان اکرم راجہ کو سیکرٹری جنرل بنے ہوئے. کبھی 200 لوگ اس نے لاہور سے یا پنجاب سے نکالے ہیں. کبھی ان کو یہ خیال نہیں آیا کہ ان کی کارکردگی پہ بھی کوئی روشنی ڈال دیں. پارٹی کو تو خان نے احتجاج کیوں نہیں کرتے؟ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ انہی کے لوگ آپس میں ملے ہوئے ہیں اور انہوں نے ان کا ٹاسک یہ ہے. آج اگر آپ دیکھ رہے ہیں 5 اگست کو پی ٹی آئی کے ساتھ ایک پرینک ہوا کہ جی عالمگیر خان کو یہ بتایا گیا نا. ایک بات اور، خان کے پاس جتنے بھی لوگ جاتے ہیں نا، جاتے ہوئے بھی ان کو کہا جاتا ہے یہ بات کرنی ہے، یہ بات نہیں کرنی ہے. اور جب وہ باہر آ جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جی یہ بات آپ نے نہیں کرنی ہے. میں آپ کو تازہ ترین مثال دوں، علی بخاری صاحب سے آپ پوچھ لیں کہ جناب ان کو کہا یہ کہ جناب آپ نے یہ بات نہیں کرنی ہے. جب خان صاحب نے کہا کہ مشال یوسفزئی جو ہے سینٹ کی ہماری کینڈیڈیٹ ہوگی، جو چیف منسٹر ہیں علی امین خان، اسی نے نکالا تھا، اس کو اچھی نہیں لگتی ہوگی، لیکن خان کا حکم تھا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم نے اس کو سینیٹر بنانا ہے. لیکن بیرسٹر صاحب کو بلایا کے پی ہاؤس میں اور کہا گیا یہ آپ نے اناؤنس نہیں کرنی ہے. پھر انہوں نے جو سینٹ کے جو کینڈیڈیٹ تھے، کس نے کہا کہ اناؤنس نہیں کرنے؟ علی امین نے کہا؟ نہیں، محترمہ علیمہ خانم نے کہا تھا بیرسٹر صاحب کو کہ آپ نے اناؤنس نہیں کرنی ہے. اس نے جواب دے دیا کہ یہ خان کا حکم ہے، میں اس میں خیانت نہیں کر سکتا ہوں. جب سینٹ کے جو بھی امیدوار جو اب سینیٹر بن گئے ہیں یہ بھی اناؤنس نہیں کرنے ہیں، غلط ہے یا درست ہے، لیکن خان نے کہا کہ ان کو اناؤنس کر دو. بعد میں اناؤنس ہو گئے. یہ ایک فیصلہ نہیں ہے. میں آپ کو بتا دوں پارٹی کو رجواڑا بنا دیا ہے سوشل میڈیا اور جو ان کے سرپرست ہیں. اور یہ سوشل میڈیا جو ہیں، اگر کوئی سوچ لیں، جو بھی سنجیدہ ذہنوں کے لوگ ہیں، آپ نے گزشتہ 2 سالوں سے پارٹی کو اسٹیبلشمنٹ سے لڑوایا ہے، آپ نے خان کے لیے مسائل بنائے، آپ نے پارٹی کے، اب پی ٹی آئی کا کوئی ایک لیڈر بتا دے ماں سوائے سلمان اکرم راجہ. یہ صرف سوشل میڈیا پر تو نہیں ہوتا، یا کوئی کامن لوگ تو اٹھ کے نہیں کر رہے ہوتے. تو خان صاحب کا جو اپنا ٹویٹر ہینڈل ہے وہاں سے بھی ہو رہا ہوتا ہے. خان صاحب کی مرضی کے بغیر تو نہیں ہو رہا. خان صاحب کو میں نے عرض کیا نا، خان صاحب کو بہت کچھ جھوٹ بولا جاتا ہے. خان صاحب جو کہتے ہیں کہ جی یہ بات آگے کرو، اس میں خیانت ہوتی ہے. وہ بات جو ہے توڑ مروڑ کے پیش کی جاتی ہیں. بالخصوص گزشتہ 7 ماہ کے اندر، مارچ سے لے کر آج تک خان کے جتنے بھی بیانات آئے ہیں اس میں آدھے جھوٹ پر مبنی ہوتے ہیں. تو خان صاحب مفاہمت چاہتے ہیں سر؟ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مفاہمت چاہتے ہیں؟ اگر آپ کا یہ سوال جو ہے اس کا جواب میں ہاں میں دوں گا، کیونکہ آج سے 2.5-3 سال قبل جب میں 9 مئی کے بعد نکلا تو میں نے خان کو کہا کہ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا پہ یہ گالم گلوچ پڑتی ہے افواج پاکستان کو، تو خان نے کہا اس کو روکنا ہے. اور انہی کی ہدایت کے تحت میں نے کنونشن اور جلسوں میں افواج پاکستان زندہ باد اور افواج پاکستان زندہ باد کے نعرے لگوانا شروع کیے. یہ خان کی یہ سوچ ہے نا کہ وہ نہیں چاہتا ہے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ یا فوج کے ساتھ جو ہے مخاصمت رکھیں. معاملات کس نے بگاڑے ہیں؟
جب بھی ہماری بات کہیں پر تھوڑی سی بننی شروع ہو جاتی ہے. مروت صاحب یہاں پر ایک اور میرا سوال ہے سر, فوج کے خلاف نہیں لیکن فوج کے سربراہ کے ساتھ, کیونکہ فوج کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ جس طرف آرمی چیف دیکھتے ہیں اس طرف ساری فوج دیکھتی ہے, تو فوج کے سربراہ کے حوالے سے سوشل میڈیا پر کچھ بھی لکھنا یا ان کے بارے میں کوئی ایسی بات کرنا اور پھر اس کے بعد فوج کے ساتھ مفاہمت کی امید رکھنا, یہ دونوں باتیں ایک ساتھ کیسے ممکن ہیں سر؟ میرا خیال ہے کہ خان کے جانب سے کبھی بھی یہ نہیں کہا گیا کہ جنرل عاصم منیر کے خلاف جو ہیں کوئی کمپین ہو. یہ جو ان کے نام پہ ہو رہا ہے, چاہے ان کے ٹویٹر ہینڈل سے ہو رہا ہے یا اس کی پارٹی کے پرچم پیچھے لگا کے ایکس پہ یا دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ جو ہو رہا ہے, یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے تہیہ کیا ہوا ہے کہ ہم نے خان کو نکلنے نہیں دینا ہے. جو نقصان انہوں نے کیا ہے, دیکھیں یہ سوشل میڈیا کی ہی کارستانی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی تمام لیڈرشپ کو غدار بنا. نام بتائیں سر ان کے, کون نہیں چاہتے کہ خان صاحب باہر آئیں؟ یہ تمام لوگ جو میں نے نام گنوائے یہ سب. علیمہ خان نہیں, یہ علیمہ خان جو ہیں, دیکھیں علیمہ خان پہلے یہ والے نام والی بات کلیئر کر لیں, پھر اس کے بعد آپ اپنی بات پر آئے گا. علیمہ خان صاحبہ نہیں چاہتی؟ نہیں, میں سلمان اکرم راجہ نہیں چاہتے؟ سلمان اکرم راجہ, میں سوشل میڈیا کی بات کر رہا ہوں, سوشل میڈیا کی بات کر رہا ہوں. ایدر مہدی عادل راجہ یا ڈاکٹر معید پیرزادہ یا شہباز گل, آپ ذرا ان کے ولاگ تو سنے نا, جنگ کے دوران ان کے ولاگ سنے. یہ پی ٹی آئی کی چاپ انہوں نے اپنے اوپر لگائی ہوئی ہے, اور سارے ان کے بیانیے جو ہیں یہ علیمہ خان صاحبہ کی بھی اسٹیٹمنٹ کوئی اتنی قابل قبول تو نہیں تھی. وہ تو یہ فرما رہی تھی اسی دوران میں کہ یہ مودی کے ساتھ باقاعدہ طور پر کوئی ڈیل ویل ہوئی ہے جس کے بعد یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. میرا خیال ہے ایسے ہی بیانات نے خان کی جو حالت زار ہیں اس کو مزید دگرگو کیا ہوا ہے, اور ایسے بیانات اپنے تئیں دیے جاتے ہیں. بہت سے ماضی میں بھی اور حال ہی میں ایسے بیانات لوگ دے جاتے ہیں اور ایٹریبیوٹ ہوتے ہیں خان کو. خان کے فرشتوں کو علم نہیں ہوتا ہے کہ اس کی بین, اس کا ترجمان یا اس کے سوشل میڈیا کے لوگ کیا کرتے پھر رہے ہیں. سوشل میڈیا کے لوگ 3 کام کر رہے ہیں. نمبر 1, لوگوں سے پیسے جو ہیں ایکسٹارٹ کر رہے ہیں, پی ٹی آئی کے لوگوں سے, خصوصاً جو بھی سرمایہ دار ہوتے ہیں. خصوصاً پنجاب میں انہوں نے بہت سے لوگوں کو ٹھگا, اور جناب علی کہ ہم آپ کو غدار بنا دیں گے, آپ کے پیچھے ولاگ کر دیں گے, آپ پہ الزام تراشیاں, اور مجھے علم ہے کس نے کس کو کیا. یہ انہوں نے پیشہ بنا لیا. ٹھگا سے کیا مراد آپ کا؟ ٹھگنا کے مطلب پیسے لیتے ہیں. یہ حیدر مہدی جو ہیں, اس نے خود مطلب آج سے جب اس نے پہلا میرے خلاف پروگرام کیا تو اس سے پہلے یہ مجھے کہنے لگا کہ جی آپ نے مجھے $4000 بھیجنے ہیں. وہ کس کا تو میں بھیجوں بھائی؟ یہ عادل راجہ جو ہیں سارا دن خیرات مانگتا ہے, چندوں کے نام پہ لوگوں سے پیسے ایکسٹارٹ کرتا ہے. اور پھر آگے دیکھیں یہ عمران ریاض اور مرد صاحب یہ آپ بڑی امپورٹنٹ بات کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو کہا آپ $4000 بھیجیں ورنہ آپ کے خلاف پروگرام کریں گے, تو کر دیا اس نے. میں نے کہا کرو. یہ جو عادل راجہ ہے, یہ آپ کی 1-on-1 بات ہوئی. میں آپ کو الفن کہتا ہوں, عادل راجہ کیوں میرے خلاف ہوا, اور آج جو میں بات کرتا ہوں لندن یا UK کی پی ٹی آئی کو پتہ ہے کہ یہ میں بات جو کر رہا ہوں اس کا وجود ہے. ہوا یہ کہ میں لندن گیا, عادل راجہ نے مجھ سے رابطہ کیا کہ جی خان کی رہائی کے لیے $1 ملین ڈونیشن جو ہے اس کی اپیل آپ نے کرنی ہے. میں اس وقت سینئر وائس پریزیڈنٹ تھا, اس وقت پی ٹی آئی میں بڑا نام تھا, اور اوورسیز جو ہیں بڑا پسند کرتے تھے. تو یہ جو ہماری UK کی تنظیم ہے, اس وقت جو صدر تھے عمران خلیل, چیکو بھائی, ان سب نے ایک کھانا کیا میرے لیے, اور اس میں پوری KP کی قیادت آئی. وہاں پہ یہ میٹر ڈسکس ہوا, اور وہاں پہ یہ فیصلہ کیا کہ چونکہ پیسے کس لیے جمع کرنے تھے کہ جی جنرل عاصم منیر کے خلاف ہم نے کیمپین کرنی ہے وہاں پہ, نہیں انٹرنیشنل کورٹ میں جانا ہے. تو وہاں یہ چیز ڈسکس ہوئی. میں نے عمر ایوب خان سے بات کی, پارٹی کی قیادت سے بات کی, تو پتہ یہ چلا کہ یہ عادل راجہ جو ہیں یہ پیسے ہتھیانے کے چکر میں مجھ سے ڈونیشن کی اپیل کروا کے, اس نے خود یہ وکیل بھی ڈھونڈے ہوئے تھے, ڈاکا کا کوئی وکیل تھا, مجھے آج بھی یاد ہے. تو لہٰذا میں نے انکار کر دیا کہ میں اس پروسیس کا حصہ نہیں بنتا ہوں. عادل راجہ میرے پیچھے شروع ہو گیا. تو لہٰذا ان کی, اور وہ ڈونیشن جو مانگ رہے تھے وہ PTI کے اکاؤنٹ میں نہیں آنی تھی.
نہیں وہ اس کے لیے ایک طریقہ کار یہ ہوتا ہے نا کہ کوئی ایک اکاؤنٹ نمبر دیا جاتا ہے, پے پال دیا جاتا ہے اور لوگوں کو کہا جاتا ہے, اور پی ٹی آئی کے لوگ بڑا جنرسلی ڈونیشن دیتے ہیں. یعنی میں نے آپ کو 1-2 مثالیں دی. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کے وہ سادہ لوگ جو ان کے اکاؤنٹس کو فالو کرتے ہیں, جو ان کے ہر جھوٹی بات پہ جو ہیں واہ کرتے ہیں, یہ ذرا 9 مئی کے آپ عادل راجہ کے اس کے وہ اس روز یہ لائیو میراتھن ٹیلی کاسٹ تھی اس کی, وہ کیا کہہ رہا ہے, لوگوں کو کہتے ہیں جی ایچ کیوں پہنچے, آگے سے کہتا ہے فلاں بٹالین پی ٹی آئی کے سپورٹ میں نکل آئی. یعنی وہ بغاوت کا سما پیدا کر رہا تھا. اور وہ یعنی یہ کام تو یہاں بیٹھی قیادت بھی کر رہی تھی مروت صاحب. نہیں, یہ یہاں پہ اگر کوئی واحد ہے تو کوئی آپ بات کریں, میں اس کی بات کر رہا ہوں. حیدر مہدی, اچھا یہ عادل راجہ, حیدر مہدی, یہ ڈاکٹر جو ہیں معید, آپ ذرا سنیں نا, دیکھیں ہمیں سب کچھ قبول ہو سکتا ہے, لیکن جب آپ پاکستان کے خلاف بات کریں گے, جب آپ کے تانے بانے راہ سے ملیں گے, جب آپ ہندوستان کی جنگ کے دوران جو ہیں آپ ہندوستان کی حمایت میں بیانات ڈالیں گے اور ویڈیو, اور یہ بہت بڑا الزام لگا رہے ہیں. تو یہ ہے نا, انہوں نے خود دی تانے بانے را سے ملنا, یہ بہت بڑی بات کر رہے ہیں. کیا بڑی بات ہے, آپ کو شاید بھول گئی ہے, نیشنل میڈیا پہ عادل راجہ کے را کے آفیسر کے ساتھ کنورسیشن جو ہے چلائی گئی ہے. یہ میں کیا بڑی بات کر رہا ہوں. آپ نے ڈاکٹر موحید پیرزادہ کا نام لیا. ڈاکٹر موحید پیرزادہ نے ابھی جو یہ جنگ ہوئی ہے جی, اس پہ اس کی آپ ویڈیوز دیکھ لینا, وہ کیا فرماتے ہیں. لیکن یہ جو الزام لگا رہے ہیں آپ را سے فنڈ لینے کا یا را کے ساتھ معاملات ملنے کا, یہ بہت بڑا الزام ہے. اس پہ میں نے آپ سے بات کرنی ہے. ایک چھوٹا سا بریک لیجیے ناظرین. شیر افضل مروت صاحب پروگرام میں ساتھ ہی موجود ہیں, گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. میرے ساتھ موجود ہیں میرے انتہائی معزز مہمان شیر افضل مروت صاحب, جن کے مطابق اب ان کی بس ہو گئی ہے. اب وہ خاموشی کا روزہ نہیں رکھ سکتے, اب وہ کھل کر بات کریں گے, اور جتنی بھی گالم گلوچ ہے, جو بھی ٹرولنگ ان کی سوشل میڈیا پر ہو رہی ہے, اب اس کا وہ جواب دیں گے. نہ صرف جواب دیں گے بلکہ عدالتوں میں بھی جانے کا فیصلہ کر چکے ہیں. سر, کس کس کے خلاف مقدمہ آپ درج کروانے جا رہے ہیں؟ اور بریک سے پہلے جو ہم بات کر رہے تھے, آپ نے تانے بانے جڑنے کی, ملنے کی بات کی کچھ لوگوں کے حوالے سے را سے. یہ بڑا الزام ہے سر. اس پر بات کرنے کے لیے شواہد اور ثبوت بھی ہونے چاہیے. تو کیا آپ کے پاس وہ تمام چیزیں موجود ہیں جس کی بیس پر آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ ان کے تانے بانے را سے ملتے ہیں؟ جہاں تک عدالت جانے کا تعلق ہے, میں نے میرے وکیل نے آج ہی نوٹس دیے ہیں. ایک تو شوکت بسرا ایڈوکیٹ صاحب ہیں جو مسلسل میرے حوالے سے بڑی غلیظ زبان استعمال کر رہے ہیں. کبھی میں نے ان کو پرووک نہیں کیا کوئی ان کے حوالے سے. تو ایک تو شوکت بسرا صاحب کے خلاف میں فوجداری کیس بھی کر رہا ہوں, ٹھیک, پیکا لا کے تحت, اور ان کے خلاف ہرجانے کا کیس. دوسرے جو ہیں میں نے ایک کیس تیمور جھگڑا صاحب کے خلاف دائر کیا ہے, نوٹس دیا ہے آج ان کو. اس کے علاوہ ماضی میں جن لوگوں کے خلاف میں نے کارروائی کی درخواستیں دی تھی FIA NR3C میں, اس کے بعد قانون تبدیل ہوا اور یہ تمام اختیارات سائبر کرائم ادارے کے پاس آ گئے. وہ درخواستیں ادھر رہ گئی. اس حوالے سے میں نے 21 لوگوں کے خلاف 22 کی درخواستیں دائر کی ہیں, جس میں ایک صحافی ہیں زبیر علی خان اور بہت سارے لوگ ہیں. ان کے خلاف جو ہے میں نے FIR کی اندراج کے لیے رجوع کیا ہے. اس کے علاوہ جو 3 دنوں میں جن لوگوں نے جو نون ویریفائیڈ اکاؤنٹس ہیں اور جو پاکستان میں ہیں, ان کی میں تفصیلات جمع کر رہا ہوں. تو جنہوں نے گالم گلوچ کی ہیں ان کے خلاف میں قانونی کارروائی کروں گا. اب آتے ہیں یہ عادل راجہ. یہاں ایک قبضہ مافیا تھا جب یہ پاکستان میں تھا, DHA میں قبضہ مافیا کا ایک اس نے گینگ بنایا ہوا تھا. اور اس کے بعد جناب یہ بھاگ گیا. بھاگنے کے بعد اس نے وہاں پہ اپنے اوپر خول چڑھا دیا کہ میں خان کم درد ہوں, جبکہ اسی شخص نے بش بی بی کے خلاف جو زبان استعمال کی ہے وہ بھی بیان کے قابل نہیں ہے. وہاں یہ PTI کے لوگوں سے چندے اور ساتھ میں بلیک میلنگ. یہاں پاکستان میں جتنے بھی PTI سے ایفیلیٹڈ لوگ ہیں, خصوصاً جو پیسے والے لوگ ہیں, ان کو جناب علی ان کے نمبر لے کے پھر ان کو فون کرتے ہیں, جی آپ کے خلاف یہ شکایت آئی ہیں, اور پھر جیب پہ ڈاکہ ڈال دیتے ہیں. یہی کام یہ درمیدی کرتا ہے. شہباز گل جو ہیں, شہباز گل جب اب تو یہ بڑے پیسے کما رہا ہے. دیکھیے مسئلہ یہ نہیں ہے, یہ لوگ اگر پیسے کمانا چاہیں تو کمائیں,
مسئلہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے جو یہ کال اتار رہے ہیں یہ نہ کریں. اس پارٹی کے لیے 9 مئی کے بعد ہم نے بڑی جدوجہد کی, بڑی تکالیف اٹھائی. اس دن کے لیے تو نہیں اٹھائی تھی کہ جس طریقے جس بے دردی سے یہ اس پارٹی کو جو ہیں تابوت میں ڈال رہے ہیں. تو لہٰذا سوشل میڈیا نے جو کیا گزشتہ 1.5 سال میں یا 2 سالوں میں, اور جو آپ بتا رہے ہیں, اب خان کے اکاؤنٹ کس کے پاس ہے؟ جبران الیاس کے پاس ہے. اب کوئی یہ بھی تو پتہ کرے نا پی ٹی آئی کے لوگوں سے کہ خان کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے, خان کے یوٹیوب سے, خان کے ٹک ٹاک سے یہ سارے مانیٹائز ہے, اور خان کی ویورشپ آپ اندازہ لگا سکتی ہے. کسی نے پوچھا ہے کہ یہ کروڑوں روپے کس کے پاس جا رہے ہیں؟ یعنی یہی لوگ کھاتے ہیں. کس کے پاس جا رہے ہیں؟ یہ جو جبران الیاس ہیں, مشوانی, یہ سب لوگ کھاتے ہیں. اور جناب علی انہی لوگوں نے کبھی پی ٹی آئی آفیشیل میڈیا نے جو جس کے سربراہ مشوانی یا جبران الیاس یا ملک ہیں, کیا ان لوگوں نے کبھی ایک دفعہ بھی کہا ہے کہ یہ عادل راجہ, حیدر مہدی وغیرہ وغیرہ سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے؟ ٹھیک, یہ ان کا فرض نہیں تھا کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کی آگہی کے لیے بتاتے؟ یہ سب ملے ہوتے ہیں. نہیں, ویسے یہ بیرسٹر غور کا بھی فرض ہے سر, پارٹی کے چیئرمین ہے وہ. دیکھیں پارٹی کا تو آپ بات ہی نہ کریں. ان لوگوں کی اتنی ہیبت بنی ہوئی ہے, سارے لوگ ان سے ڈرتے ہیں. بیرسٹر غور ڈرتے ہیں؟ دیکھیں پوری پارٹی ان سے ڈرتی ہے. آپ بیرسٹر غور کی بات کریں, بیرسٹر غور بیچارے کے خلاف تو روزانہ, اب یہ جو علی امین خان ہے اور بیرسٹر غور ہے, یہ بتائیں کہ اگر یہ ساری قیادت غدار ہیں تو خان کو نکالنے والا کون ہوگا؟ ورکر کس پہ اعتماد کریں گے؟ آپ نے تو ورکر کا اعتماد لیڈرشپ پہ ختم ہی کر دیا ہے. یہ جو ابھی 26 نومبر ہوا, 26 نومبر کے بعد ہزاروں ورکر گرفتار ہوئے. کبھی کسی نے یہ بتایا ہے کہ کوئی ٹیم پنجاب سے آئی یا انہوں نے ان ورکر کو چھڑایا؟ اسلام آباد میں تمام وکلاء پشاور سے آتے تھے. علی امین خان جو ہے ہر ایک مچلکے کے پیسے اس نے ادا کیے. کسی نے سیکرٹری جنرل کو دیکھا ہے؟ وکیل ہے نا, کوئی ٹیم مقرر کیے کہ جی نہ ورکروں کو پوچھا, نہ وہ لیڈروں کو پوچھا جو گرفتار ہوئے. سالار کاکڑ نے 6 مہینے گزارے. نہ کہ صرف یہ 9 مئی میں جو ورکر گرفتار ہوئے, اور 9 مئی میں جن لیڈروں کو مارٹی چھڑائی گئی, آپ نے پی ٹی آئی کا کردار دیکھا کہ کس طرح تھا. پی ٹی آئی نے اسٹیبلشمنٹ کے بی پارٹ کا کردار ادا کیا. جن لوگوں سے پارٹیاں چھڑائی گئی, میں فواد چودھری کی مثال دے دیتا ہوں. فواد چودھری 8 ماہ جیل میں رہے, تشدد ہوا, پارٹی ان سے چھڑائی گئی. یہ جو ابھی پنڈی زون کا صدر بنا ہوا ہے, کوئی سفارش ہوگی اس کی, اس سے پارٹی چھڑائی گئی, اور بھی بہت سارے لوگوں سے چھڑائی گئی. ہم نے کبھی پتہ کیا ہے ان کا؟ ہم نے تو آگے سے ان پہ تہمتیں دری. پی ٹی آئی سے جو بھی گیا ہے, پی ٹی آئی نے شکر ادا کیا ہے. پی ٹی آئی نے کبھی کسی ساتھی کے ساتھ کڑے ہونے کی خواہش ہی نہیں کی ہے. خان کے دیرینہ ساتھیوں کے ساتھ, تمام کے ساتھ. اسد عمر گیا, یہ علی زیدی گئے, عمران اسماعیل گئے, یا جو یہاں اسلام آباد کی کبھی, یا جو خاتون تھی یہاں فیڈرل منسٹر, کبھی کسی نے دو ہمدردی کے بول, آگے سے پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا بریگیڈ ان کو گالیاں دیتی تھی, خان کا ساتھ چھوڑ دیا. آپ شیرین مزاری کی بات کریں. شیرین مزاری. اب علیمہ خان صاحبہ کے بیٹوں کے حوالے سے بتائیے, ان کی گرفتاری ہوئی, ان کا الزام آپ کے اوپر لگتا ہے کہ آپ نے نشاندہی کی تھی, آپ نے بات کی تھی, اور پھر اس کے بعد ان کی گرفتاری عمل میں آئی. اب علیمہ خان صاحبہ بولتی ہیں کہ یہ تو گرفتاریاں ہو گئیں, لیکن اب مزید جو ہے وہ ان کا نمبر ہے, ان کو یہ پیغام آ گیا ہے. آپ کو لگتا ہے علیمہ خان صاحبہ کی گرفتاری ہونے والی ہے؟ دیکھیں, میں پہلے تو اس الزام کی وضاحت کر دوں. یہ بات میں نے کیوں کہی تھی, یہ کہ محترمہ علیمہ خانم نے آج سے 1 سال قبل میرے حوالے سے یہ کہا تھا, جب خان صاحب نے مجھے بلایا اور گلے لگایا تو انہوں نے باہر آ کے کہا کہ جی یہ مروت جھوٹ بول رہا ہے, خان نے گلے نہیں لگایا تھا. آپ کو یہ بیان یاد ہوگا. انہوں نے پھر دوسرا بیان میرے خلاف دیا کہ یہ تو مجھے وکیل ہی نہیں لگتا. جس دن خان ان کی ماں پہ خان نے مجھے نکالا تو انہوں نے بیان دیا کہ جی اس کو پینیٹریٹ کرایا گیا تھا. یہاں تک خان کی بہن ہونے کی وجہ سے احترام تھا, میں نے کوئی جواب نہیں دیا تھا. لیکن اخیر میں انہوں نے کہا جی یہ تو اسٹیبلشمنٹ کا ایجنٹ ہے. اب آپ نے مجھ سے پارٹی چھڑوائی, آپ نے مجھے سوشل میڈیا جو ہیں وہ میرے پیچھے لگ گئی اور آج تک لگی ہوئی ہیں.
میری جان چھوڑ دیتے نا. تب میں نے جا کے یہ کہا کہ جو آپ میرے لیے آپ نے الزامات لگائیں وہ سب میں ریٹرن کرتا ہوں. تب میں نے شیر شاہ کا ذکر کیا جی، کیونکہ شیر شاہ کا جو یہ ویڈیو ہیں یہ آج کی بات تو نہیں ہے. اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے ذکر کیا تو پھر اس کے بعد ہی گرفتاری ہوئی ہے؟ نہیں، دیکھیں اس کے بعد گرفتاری کیا ہے، یہ تو 4-5 ماہ سے پاکستان میں ہے. اور یہ بیان جو میں نے دیا تھا یہ تو 1.5 ماہ قبل دیا تھا. ان کے بیٹوں پر کچھ ایسے سوشل میڈیا اکاؤنٹ چلانے کا الزام ہے کہ جو ریاست مخالف بیانیاں پروموٹ کرتے رہیں یا چلاتے رہیں، کیا یہ بات درست ہے؟ یہ جو انفارمیشن، یہ جو خبر ہے میرے ساتھ بھی کچھ صحافیوں نے شیئر کی ہے. جو الزام یہ ہیں کہ ملک مخالف پلس علی امین خان، بیرسٹر گور، شیر افضل مروت، فواد چودھری، اس کے علاوہ جو ہیں شاندانہ گلزار اور 2 اور پی ٹی آئی کے علی محمد خان، ان کے خلاف بھی ایک نیمیسس اکاؤنٹ ہے، ایک جوکر ہیں، ایک اڈیالہ کی بلی کے نام سے اکاؤنٹ ہے، اور اس کے علاوہ بابا کوڈا ہیں. یہ وہ اکاؤنٹ ہیں کہ جی یہ ان موبائلوں سے جو ہیں ان کے نیکسس ملے ہیں جو ان کے بیٹوں کے پاس تھے. یعنی یہ آرگنائز کرتے تھے. یہ الزام ہیں. ٹھیک، میں اس کی تصدیق کروں گا اور اگر یہ سچ ہوا تو پھر رد عمل دوں گا، لیکن فی الوقت یہ الزام ہے. آپ تصدیق بھی کر رہے ہیں. ساتھ ساتھ ایک چھوٹا سا بریک لیجیے ناظرین، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. موجود ہیں پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہوں گی. میرے انتہائی معزز مہمان شیر افضل مروت صاحب ساتھ موجود ہیں. مروت صاحب، ابھی کچھ فیصلے سننے میں آئے محمود خان اچکزئی صاحب کے حوالے سے کہ ان کو اپوزیشن لیڈر منتخب کیا جا رہا ہے. یہ خان صاحب کا فیصلہ ہے یا پارٹی کا فیصلہ ہے؟ خان صاحب نہیں مان رہے ہیں یا پارٹی نہیں مان رہی ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں بہت سارے فیصلے، یہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے بتایا تھا کہ خان کا یہ فیصلہ ہے. جی، میں خود بڑا ریگارڈ کرتا ہوں محمود خان اچکزئی صاحب کی، لیکن پارٹی کی پارلیمانی پارٹی نے جو ہے اس پر ایک رد عمل دیا ہے، ویٹو کیا ہے اس کو. بات یہ ہے کہ یہ فیصلے پارٹی کی پارلیمانی پارٹی کو کیوں بائی پاس کر کے کیے جا رہے ہیں؟ خان کے پاس فیڈ بیک کیوں نہیں جاتا ہے؟ اور یہ فیصلہ تو نہیں ہے نا. پہلے فیصلہ ہوا کہ جی مشال یوسفزئی جو ہیں چیئرمین سینٹ بنے گی، ممبر بنے گی. محترمہ نے اس کی مخالفت کر دی، ٹکٹ نہیں دینا ہے، ہو گیا. 14 اگست کو احتجاج ہوگا، خان کہتا ہے چلے جائیں. اعظم سواتی صاحب اور یہ آ گئے کہ نہیں، جانا جو ہے جرم ہوگا. یہ جو پارٹی جس نہج پہ سیکرٹری جنرل صاحب لائے ہیں، یہ پاکستان تحریک انصاف کا ہر ورکر، ہر لیڈر جیلوں میں ہے، رول رہا ہے، نقصانات اٹھا رہا ہے. حضرت جس کا کوئی سیاسی تجربہ نہیں تھا، آل آف اے سڈن علیمہ خانم کی سفارش پہ اس کو سیکرٹری جنرل بنایا گیا. آج تک نہ گرفتار ہوئے ہیں، رتی برابر تکلیف نہیں ہوئی ہے. اور محترم جو ہیں وہ اب 1.5 سال سے پارٹی کو جس مقام پہ لے آئے ہیں، نہ پارٹی کا بیانیہ ہے ایک ہے. اپوزیشن لیڈر کس نے بنایا ہے؟ آپ کی باتوں سے تو لگ رہا ہے سلمان اکرم راجہ نے بنایا ہے. کیونکہ انہوں نے بتایا کہ جی خان یہ کہتا ہے. دیکھیں کون اناؤنس کرا ہے؟ انہوں نے اناؤنس کیا تھا. یہ ان کی خواہش پر، اپنی خواہش پہ اناؤنس کر رہے ہیں؟ یہ خان صاحب کی طرف سے نہیں ہے؟ میرا خیال ہے وہ یہ شاید چاہتے تھے کہ پارلیمانی پارٹی سے کوئی نہ ہو، پی ٹی آئی کے پارلیمانی پارٹی سے، تو لہٰذا انہوں نے جلدی میں اناؤنسمنٹ کر دی. پارٹی نے، پولیٹیکل کمیٹی نے پھر اس کو ویٹو کر دیا. ٹھیک، تو یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ سلمان اکرم راجہ کی طرف سے، یہ خان صاحب کی طرف سے نہیں ہے؟ ان کی اپنی رائے تھی یا خواہش تھی جو، اور بہت ساری باتیں جو ہیں ان کی، وہ اپنی خواہشات کو خان کے احکامات بتا دیتے ہیں. صحیح. خان صاحب چاہتے تھے 14 اگست کو احتجاج، لیکن پارٹی نے اس کی جگہ جشن منانے کا فیصلہ کیا. نہیں، خان صاحب کدھر چاہتے تھے؟ خان صاحب کی خواہش کے منافی یہ جاتی تھی. محترمہ نے کہا جی کہ جی نکلنا ہے. بعد میں یہ جرأت کر سکتے تھے کہ خان کی خواہش کے خلاف جائیں، تو انہوں نے دیکھی یہی مسئلہ ہے، آدھا سچ آتا ہے آدھا جھوٹ آتا ہے. یہ احتجاج کی خواہش خان صاحب کی نہیں ہے، ان کی بہن کی تھی. 14 اگست کے دن کی شاید ان کی نہیں تھی، خان صاحب کی نہیں تھی. تو اور سر یہ 5 اگست کو تو پیک پہ جو پہنچانا تھا وہ تو ہمیں کہیں گراؤنڈ پہ نظر نہیں آیا وہ احتجاج، تو وہ کیوں ناکام ہوا؟ 5 اگست پھر 14 اگست. پارٹی کی اگر آپ دیکھ لینا صورتحال، پارٹی اب اس مقام پہ پہنچ چکی ہے، سوشل میڈیا کے ہاتھوں، اس طرح کی سفارشی تقرریوں کے ہاتھوں، ناجائز مداخلتوں کے ہاتھوں، کہ اب
एहतजाज के काबिल नहीं रही है। ये जो राना सनाउल्लाह साहब और ये जो वज़ीर आज़म साहब के बयानात आते ना, ये मजाक उड़ा रहे हैं पीटीआई का। पहले ये हमें दावत देते थे, आज पीटीआई इस पोजीशन में नहीं है। बहुत सी गलतियों का पीटीआई के लोगों को, आपको भी एहसास हो रहा है, असद कैसर साहब को भी एहसास हो रहा है। 9 मई के हवाले से आप समझते हैं कि खान साहब को एहसास होना चाहिए, उनको गैर मशरूत माफ़ी मांग लेनी चाहिए? देखिए 9 मई डिबेटेबल है। 9 मई के हवाले से जो हुआ बाद में हुआ और आज तक हो रहा है, इसमें खान साहब की जिम्मेदारी का तयन बगैर किसी शवायद के नहीं हो सकता है। कोई शहादत 3 साल में अभी तक ये नहीं आई है कि जो कुछ हुआ प्री प्लान था, खान की मशावरत थी, उसकी माँ पे था। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शेर अफजल में साथ मौजूद थे, अहम गुफ्तगू हो रही थी और जिन लोगों के हवाले से शेर अफजल मरवत साहब ने बात की है, खासतौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के हवाले से, तो उनके लिए भी प्लेटफॉर्म हाजिर है, वो भी प्रोग्राम में आकर अपना मौक़िफ़ इस सारे सिलसिले में दे सकते हैं। वक्त ख़त्म हो गया, इंशाअल्लाह नाज़रीन से मुलाकात होगी कल। अपना और अपने मुल्क का ख़ास ख्याल रखिए, फ़लस्तीन को, कश्मीर को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह निगहबान।